डियर एस्पायरेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो अपलोड की थी आईबी के जो अभी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल के, उसके रिलेटेड मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था और 2-3 दोस्तों के साथ डिस्कशन करके जो ऑलरेडी आईबी में जॉब कर रहे हैं। वो इंटरव्यू एक जनरलाइजेशन था। वो जो वीडियो थी उसमें मैंने डिटेल्स में बात नहीं की थी, ख़ास तौर पर कि आईबी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके फंक्शंस हैं, या फिर आईबी के रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन किए जाएँ तो उनको कैसे डील करना है। तो उस सिलसिले में रिक्वेस्ट की गई कि थोड़ा सी डिटेल में वीडियो बनाएं। पहली वीडियो को आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, जिन्होंने नहीं देखी तो पहली वीडियो को देख लें ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। अब इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाने आपने हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले तो याद रखें, जिस जॉब के बारे में आप जा रहे हैं, जिस जॉब में आप जा रहे हैं तो उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो आपने सबसे पहले आईबी के बारे में जानना है। मैं थोड़ा सा आपको आईबी के बारे में बता देता हूँ। आईबी क्या है? आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, एग्रीगेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो की। ये पाकिस्तान की एक इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। ये आपने याद रखना है, ये फ़ेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर में, वो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि ये फ़ेडरल गवर्नमेंट का इदारा है या किसके अंडर है। तो ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है। इसका जो मेन काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना होता है, जितने भी मुल्क में की इशूज़ हैं। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूँ कि ये 1880s में जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे इसको बनाया गया था। और उस टाइम तो ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उनकी सर्विसेज उनको दे रही थी। फिर जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो 1947 में उसी ब्रिटिश जो आईबी थी उसको 2 हिस्सों में, पाकिस्तान आईबी और इंडियन आईबी बनाया गया। तो पाकिस्तान की ये ओल्डेस्ट एजेंसी है। बाकी आपकी जो एजेंसीज़ हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस है या आईएसआई है, ये इसके बाद बनी है। ये 17 अगस्त 1947 को इसका क़याम अमल में आया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान का। और इसने फिर डिफरेंट मौक़ों पर परफॉर्म करती रही। फिर जब 1947 में इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया पार्टीशन के टाइम पे, तो फिर 1948 में आईएसआई बनाई गई कि जो बाहर के प्रॉब्लम्स हैं, जो बाहरली दुनिया के साथ जो एजेंट्स होते हैं या उनकी डीलिंग, वो अब आईएसआई के अंडर है। आईबी का काम क्या है? जो आपके मुल्क के अंदर जो भी चल रहा है उसके बारे में, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, सेक्टेरियनिज़म कहाँ पर पहुँची हुई है, टेररिज्म कहाँ पर है, उन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन आईबी कलेक्ट करती है। वो अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है और ये फाइनल रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश की जाती है। आईएसआई और आईबी का डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो आईएसआई और आईबी का डिफरेंस क्या है? आईएसआई है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान की एक टॉप सीक्रेट एजेंसी है, लेकिन इसका ज़्यादातर ऑपरेशंस बाहर की दुनिया के साथ हैं। बाहर की दुनिया के एजेंट्स को डील करना, पाकिस्तान के एजेंट्स जो हैं वो बाहर की दुनिया में जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। जो आपकी आईबी है ये आपके मुल्क के अंदर काम करे। अब इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? मेन इसके जो फंक्शन हैं वो सेक्टेरियनिज़म, आपके मुल्क में ये जो शिया सुन्नी फसादात, ये सिपा साहबा, ये फ़लाँ, इन तमाम को डील करना। इसमें क्या चीज़ें, कौन मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे जलसे जुलूस हो रहे हैं, कहाँ पर चहलम हो रहे हैं, उन पे जाके ड्यूटीज़ देना, ये तमाम आपकी ड्यूटीज़ में शामिल होगा। आपने ये देखना होगा कि कोई भी ऐसा शर पसंद अनासिर तो नहीं है जो मुल्क का, जो मुआशरे का, जो शहर का, कोई ज़िले का अमन ख़राब करने की कोशिश करें। तो आपने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होगा। जहाँ पर जुलूस होंगे, जलसे होंगे, कोई मेले होंगे, आपने वहाँ पर जाके जाना होगा। आपने बग़ैर अपनी शनाख्त बताए वहाँ पर ड्यूटी देनी होगी और आपने ऐसे अनासर को नोट करना होगा। फिर और अगली जो चीज़ है, इस जो आईबी है इसके पास अपनी कोई अरेस्ट की पावर नहीं है। जैसा पुलिस के पास अरेस्ट की पावर है, एफआईए के पास अरेस्ट की पावर है, लेकिन इसके पास अपनी कोई अरेस्ट की पावर नहीं है। तो ये अरेस्ट कौन करता है? ये रिपोर्ट देते हैं पुलिस को। दूसरी जो एफआईए, इस तरह की जो एजेंसीज़ हैं, उनको ये उनकी हेल्प के साथ, उनके साथ कोलैबोरेट करके ये मुजरिमों को पकड़ते हैं या पकड़वाते हैं दूसरी सेंस में। इसके अलावा जो मुल्क में टेररिज्म है, ये जो तालिबान फैक्टर हैं, जितने भी फैक्टर हैं, इन पे आपने कड़ी नज़र रखनी होगी। आपकी जब ड्यूटीज़ होंगी तो आपने इन तमाम चीज़ों को, जो मेन चेक्स हैं, बाज़ औक़ात आपको चेक्स पर लगाए जाते हैं, जो चेक पॉइंट्स हैं, वहाँ पर आपने ड्यूटी देनी होती है। किसी किस्म की आपको इंटेलिजेंस मिली है, कहीं से आपको कोई ख़बर मिली है,
کسی چیز کے بارے میں، کوئی انفلٹریٹرز پاکستان میں آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے رپورٹ اکٹھی کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کے مطابق جو ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں ان کی ہیلپ کے ساتھ ایکشن کرنا ہوتا ہے۔ اس کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ یاد رکھیں آئی بی کو جو ہیڈ کرتا ہے وہ ڈی جی کرتا ہے، ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے۔ یہ پولیس سے بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر پولیس سے لیے جاتے ہیں، جو سول بیوروکریٹ ہوتے ہیں ہائیسٹ لیول کے، یا کوئی آرمی کا ریٹائر پرسن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی جو ریسنٹلی آپ کے جو ہیں، یہ ان کا نام ہے، جو آپ کے ابھی ڈی جی ہیں آئی بی کے، یہ پوچھا جا سکتا ہے، وہ ہیں فواد عبداللہ خان۔ فواد عبداللہ خان یہ آپ کے ریسنٹلی جو ڈی جی ہیں، اور پولیس سروس سے بہت زیادہ ڈی جیز لیے جاتے رہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر محمد سلیمان تھے، وہ پولیس سروس تھے۔ آفتاب سلطان اس سے پہلے تھے۔ تو یہ مختلف آپ کو پتہ ہونے چاہیے، خاص طور پہ جو ریسنٹ ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا آئی بی کے بارے میں انفارمیشن، میں نے آپ کو بتا دی یہ کب بنی، اس کا فنکشن کیا ہے، اس نے کیسے کیسے ایوالو کیا۔ اگلا کوسچن جو آپ سے پوچھا جائے گا وہ پوچھا جائے گا وائی یو وانٹ ٹو جوائن اٹ، آپ آئی بی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا آپ کے پاس ایک بہترین سا جواب ہونا چاہیے۔ میں اگر ہوتا تو میں کیا آنسر کرتا؟ میں یہ آنسر کرتا کہ جی دیکھیں، یہ پاکستان کی ایک بڑی معتبر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کے بقا کے لیے اس کی بہت زیادہ سروسز ہیں، اور پاکستان کو سٹیبل رکھنے کے لیے یہ بہت زیادہ کام کرتی ہے۔ تو میں اس اتنے معتبر اس میں آ کے پاکستان کو سرو کرنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ اس کے جو پروموشن سسٹم ہے وہ بھی اچھا ہے، پے سٹرکچر ہے وہ بھی اچھا ہے۔ یہ تمام ایسے فیکٹر ہیں جو مجھے انکریج کرتے ہیں کہ میں اس میں اپلائی کروں اور اس میں پاکستان کو سرو کروں۔ آپ اس کے مطابق اس سے ملتا جلتا کوئی بھی آنسر بنا سکتے ہیں، لیکن آپ نے آنسر ایسا بنانا ہے جس کے کاؤنٹر کوسچن اگر ہو جائے تو آپ اس کو آنسر کر سکیں۔ فار ایگزامپل آپ سے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ یار سرو کرنے تو اور اس سے بھی بہت سے ڈپارٹمنٹ ہے، آپ ان میں کیوں نہیں جانا چاہتے؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ سر میں نے اس میں اپلائی کیا ہے، میں نے اس میں اچھے مارکس سکور کیے ہیں، اور یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی پسند کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سرو کروں۔ ایک کمپیٹیٹیو ایگزام کے تھرو میں آ رہا ہوں، تو میری یہ خواہش ہے کہ میں اس ایجنسی میں سرو کروں۔ پھر وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ پرابلمز کیا ہیں آئی بی کی۔ اب آپ اس ڈپارٹمنٹ میں آ رہے ہیں تو آپ کو اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ تو آپ کی انفارمیشن کیا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کی پرابلمز کیا ہیں، کیا پرابلم یہ ڈپارٹمنٹ فیس کر رہے ہیں، تو تب آپ نے بہت اچھا سا آنسر دینا۔ یاد رکھیں پاکستان کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیشہ ریسورس سے لیک کر رہا ہے، اس میں ریسورسز پورے نہیں ہوتے، بندے پورے نہیں ہوتے، تنخواہیں کم ہوتی ہیں، انٹیلیجنس میں آپ کے پاس وہ ابھی اس لیول کی ٹیکنالوجی نہیں آئی جو ایف بی آئی اور اس طرح کی ایجنسیز کے پاس ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر اس میں مین پاور کی کمی ہے، اس وجہ سے یہ ساری ریکروٹمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کیونکہ ایک غریب ملک ہے، تو اس کی اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی ایجنسیوں کو بہت زیادہ امپاور کر سکے، تو ظاہر ہے یہ ایک ریسورسز کا ایشو ہے، ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں، ٹیکنالوجی میں ابھی اتنے ایڈوانس ہم نہیں ہوئے، تو وہ بھی ایک پرابلم ہے۔ یہ وہ پرابلم ہیں جو کہ یہ ایجنسی فیس کر رہی ہے۔ اچھا، پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ اس کو کیسے امپروو کریں گے، آپ آئی بی میں آ کے کیا چینجز لائیں گے؟ تو پھر آپ نے یہاں پر بڑا اچھا سا آنسر دینا ہے۔ آپ کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہے، آپ جس بھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے ہیں، آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل میں اب سائنسز بیک گراؤنڈ سے ہوں، تو میں یہ کہوں گا کہ سر دیکھیں میں سائنسز بیک گراؤنڈ سے ہوں، ہم نے ساری جو اپنی ایجوکیشن ہے اس میں ریسرچ پڑھی ہے، ہم نے پڑھا ہے چیزوں کو ڈیٹیل میں، چیزوں کی کیلکولیشنز کیسے کرنی ہے، ان پہ کیسے غور و فکر کرنا ہے، پھر اس پہ کیسے ڈفرینٹ طرح کے فارمولے لگانے ہیں، یا کیسے ریسرچ کر کے ایک چیز کو انجام دینا ہے۔ تو سر یہ جو میرے ایکسپیرینسز ہیں، جو میری ایجوکیشن ہے، ان کو میں یوز کروں گا۔ جو آئی ٹی والا بندہ ہے وہ کہہ سکتا ہے سر میں آئی ٹی سے ہوں، میں نے آئی ٹی پڑھی ہے، آئی ٹی کا آج دور ہے، آئی ٹی کا زمانہ ہے، جتنے بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں، جو ڈیوائسز آ رہی ہیں، وہ ساری آئی ٹی سے لنکڈ ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی جو ٹیکنالوجی کے بارے میں نالج ہے اس کو یوز کروں، اور اس ڈپارٹمنٹ کو، اس کی جو پرفارمنس ہے اور جو میری اپنی پرفارمنس ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کروں۔ تو اگلا کویشچن بھی یہی ہے، ہاؤ یو ول امپروو اٹ، یا آپ کو ہی کیوں رکھیں؟ تو اس میں یہ آپ نے آنسر اپنی فیلڈ کے متعلق، یا آپ نے جو آپ کی ایبلٹیز ہیں جو آپ کو پتہ ہے ان کے مطابق آپ نے اس کا آنسر دینا ہے کہ آپ کو کیوں رکھیں، کیونکہ آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں جو کسی ایجنسی کو سوٹ کرتی ہیں۔ اچھا، پھر آپ سے اگر کوسچنز پوچھے جائیں، ابھی جو کرنٹ کوسچنز ہیں جو اس ایجنسی نے بھی ڈیل کرنے ہیں، اور جو بہت زیادہ برننگ کوسچن بھی ہیں پاکستان کے لیے، افغانستان ایشو۔
اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو افغانستان ایشو پہ میری کوشش ہے ایک نئی علیحدہ سے ویڈیو بھی بناؤں، لیکن آپ کو میں یہاں پر ایک اوور ویو دے دیتا ہوں کہ آپ نے افغانستان ایشو پہ یہ کہنا ہے کہ سر ابھی وہاں پر طالبان کی حکومت ہے، ابھی ہمارے طالبان کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے، ظاہر ہے وہاں پہ اسٹیبل گورنمنٹ ابھی نہیں ہے، حالات خراب ہیں، ان کی اکانومی بھی کمزور ہے، تو ہمیں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے جو بارڈرز ہیں ان کو فینس کریں، بارڈرز کو سیکیور کریں تاکہ کوئی بھی وہاں سے کوئی دہشت گرد ہمارے ملک میں نہ آ سکیں، اور طالبان کے ساتھ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، ان کے ساتھ یہ بات ڈن کرنی چاہیے کہ ان کے ملک سے کوئی بھی خطرہ پاکستان کی طرف، چاہے وہ TTP ہیں، تحریک طالبان پاکستان ہے، یا کوئی بھی داعش ہے، کوئی بھی ایجنسی ہے، وہ پاکستان کو نقصان ان کی سرزمین سے نہ پہنچائے۔ پاکستان کو یہ طالبان پر یہ زور دینا ہوگا کہ وہ پاکستان کی سرزمین کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے ہمیں افغانستان کی مدد بھی کرنی چاہیے، ان کو ٹرانزٹ ٹریڈ کا جس طرح رستہ ہم دے رہے ہیں، اور ان کی اکانومی کے لیے اور دنیا میں بھی ان کے بارے میں جو ان کے لوگوں کی مشکلات ہیں ان کے بارے میں ایک پازیٹیو میسیج دینا چاہیے۔ تو یہ افغانستان کے ایشو کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اچھا ایک بات یاد رکھیں، آپ جو بھی ہیں، آپ پٹھان ہیں، آپ سندھی ہیں، جو بھی ہیں، آپ نے وہاں پر یہ چیز شو نہیں کرنی کہ آپ پٹھان ہیں، آپ بلوچ ہیں، آپ سندھی ہیں۔ آپ تو شو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میری جو بلوچی شناخت ہے وہ پہلے ہے، میری جو سندھی شناخت ہے یا جو میں پٹھان کی شناخت ہے وہ پہلے ہے۔ آپ سب سے پہلے پاکستانی ہیں۔ ایجنسی میں آپ نے سندھی بلوچی کے طور پر کام نہیں کرنا، ایجنسی میں آپ نے ایز اے پاکستانی کام کرنا ہے۔ تو ایز اے پاکستانی پھر آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جتنے بھی آپ کے مائنڈ کے اندر بائسز ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ ان کو سائڈ پہ رکھیں، اور آپ سب سے پہلے پاکستان کی جو بقا ہے، پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو رکھیں۔ ہر چیز میں آپ نے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے، ادروائز کہیں پر بھی انہیں یہ لگ گیا، انٹرویو میں بیٹھے پینل کو یہ محسوس ہو گیا کہ آپ پاکستانی سے زیادہ سندھی ہونے پر یا پٹھان ہونے پر یا بلوچی ہونے پر فخر کرتے ہیں، تو وہ آپ کو وہیں پر وائٹ واش کر دیں گے۔ اچھا دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے اکانومی پہ، تو اکانومی پہ آپ کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لینا چاہیے، اور میرا اس پہ پورا لیکچر بھی موجود ہے، آپ اس لیکچر کو ضرور سنیں کہ پاکستان کی اکانومی کے حالات کیا ہیں، یہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے اس پہ بہت زیادہ پاکستان پرابلم کا شکار ہے، تو انہیں یہ لگنا چاہیے کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہے۔ تیسری چیز ہے امپورٹنٹ، وہ پولیٹکس آف پاکستان ہے، پاکستان کی پولیٹکس کیا کر رہی ہے، کیسے لوگ جا رہے ہیں، کیا پارٹیز کیا کر رہی ہیں، پاکستان کے لیے کس طرح نقصان دہ ہیں یا کون فائدہ مند ہے، یہ اس کے بارے میں کوسچن پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ IB کی جو پرائمری ڈیوٹی ہے اس میں بھی ایک یہی ہے، پولیٹیشنز کی آپ نے ریکی کرنی ہے، پولیٹیشنز کے آپ نے ان کو انویسٹیگیٹ کرتے رہنا، ان کے آس پاس ہی رہنا ہے، تو ان کے بارے میں آپ نے یہ آپ کا نیریٹو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا یہ سب پولیٹیشین کو مل کے بیٹھنا چاہیے تاکہ پاکستان کے بھلے کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کسی قسم کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کسی پارٹی کو فیور نہ کریں۔ اگر ان کو یہ فیل ہو گیا کہ آپ بہت زیادہ جیالے ہیں یا بہت زیادہ یوتھی ہیں یا آپ نون لیگ کے پٹواری ہیں، تو وہ وہیں سے آپ کو نکال دیں گے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور آخری کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی جاب لیفٹ کی ہے یا کسی اور جاب سے سوئچ کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک اچھا آنسر آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی آنسر آپ سے کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں ان کو آنسر کروں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کویسچن آپ سے مس ہو گیا ہے تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو اس کا آنسر کر سکوں۔ اس کے ریلیٹڈ اور بھی 1-2 ویڈیوز میں بنانے جا رہا ہوں جو کرنٹ ایشوز پہ ہیں۔ آپ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں تاکہ جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں اور جو جیسے لڑکے انٹرویو دیتے جائیں گے ان سے ہم انفارمیشن لے کے میں اس پہ بھی ویڈیوز بناتا جاؤں گا ان کویسچنز پہ، تاکہ آپ کو انٹرویو میں ہیلپ مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔